अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अलबत्ता तहकीक मन्नल्लाहु एहसान किया अल्लाह ताला ने अलल मुमिनीना मोमिनों पर इस जब बासा उसने भेजा फीहिम उनमें रसूलन एक रसूल मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से यतलू वो तिलावत करता है अलैहिम उन पर आयाते ही उसकी आयतें वयुज़क्कीहिम और पाक करता है उन्हें वयुअल्लिमुहुम और सिखलाता है उन्हें मुल किताबा किताब वल हिकमता और हिकमत व इन और बिलाशुबा कानू वो थे मिन कब्लु इससे पहले लाफी अलबत्ता ज़लाल मुबीन यकीनन ज़ाहिर खुली गुमराही में। बशर के नबी के बशर और इंसानों में से ही होने को अल्लाह ताला एक एहसान के तौर पर बयान कर रहा है और फिल वाक़े ये एहसान अजीम है कि इस तरह एक तो वो अपनी कौम की ज़बान और लहजे में ही अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएगा जिसे समझना हर शख्स के लिए आसान हो जाएगा। दूसरे लोग हम जिन्स होने की वजह से उससे मानूस और उसके करीब होंगे। तीसरे इंसान के लिए इंसान यानी बशर की पैरवी तो मुमकिन है लेकिन फरिश्तों की पैरवी इसके बस की बात नहीं और ना फरिश्ता इंसान के वजदानो शऊर की गहराइयों और बारीकियों का इदराक कर सकता है। इसलिए अगर पैगंबर फरिश्तों में से होते तो वो इन सारी खूबियों से महरूम होते जो तबलीग व दावत के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इसलिए जितने भी अंबिया कराम आए सब के सब बशर ही थे। कुरान ने इनकी बशरियत को खूब खोल कर बयान किया है। मसलन फरमाया वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। सूरत यूसुफ में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द ही थे जिन पर हम वही करते थे। वमा अरसलना कबला का मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम ला यकुलून ताआमा व यमशूना फिल अस्वाक। सूरत फुरकान में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाजारों में चलते थे और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया गया कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। सूरत हामीम सजदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं भी तो तुम्हारी तरह सिर्फ बशर ही हूँ अलबत्ता मुझ पर वही का नुज़ूल होता है। आज बहुत से अफराद इस चीज़ को नहीं समझते और इनहराफ का शिकार हैं। इस आयत में नबूवत की 3 अहम मकासद बयान किए गए हैं। तिलावत आयात, नंबर 2 तज़किया, नंबर 3 तालीम किताब व हिकमत। तालीम किताब में तालीम तिलावत अज खुद आ जाती है। तिलावत के साथ ही तालीम मुमकिन है। तिलावत के बगैर तालीम का तसव्वुर ही नहीं। इसके बावजूद तिलावत को अलग एक मकसद के तौर पर जिक्र किया गया है जिससे इस नुक्ते की वसाहत मकसद है कि तिलावत बजाय खुद एक मकसद और नेक अमल है। चाहे पढ़ने वाला इसका मफहूम समझे या ना समझे
قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تلاوت قرآن سے اراس یا غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفتوں سے ہمکنار کر دیا۔ حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یعنی انہی کی جنس میں سے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوقت ضرورت سوال کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَاتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف میں کہہ دے، میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ سورۃ الفرقان میں، اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ جبیر بن حیہ کی روایت میں ہے کہ جنگ نہاوند کے دن مشرکین و کفار کے بادشاہ بنزاز خان کے سامنے جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا موقف پیش کرنے آئے تو اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اہل عرب تم سب سے زیادہ غریب و نادار تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ بدبختی و بدنصیبی تمہارے مقدر میں تھی، لوگوں میں تم سب سے زیادہ تند خو اور بدخلاق اور سخت مزاج تھے، تم کھانا بدوش تھے جس کی وجہ سے تم خیر و فلاح کے کاموں سے دور تھے۔ میں اپنے ارد گرد موجود کمانڈوز کو حکم دیتا تو وہ نیزوں کے ساتھ تمہارے جسموں کو چھلنی کر دیتے اور پھر سرزمین نہاوند تمہاری لاشوں کی بدبو و تعفن کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر بن جاتی، لیکن میں اپنے کمانڈوز کو یہ حکم نہیں دیتا، اگر تم خود چلے جاؤ تو ہم تمہارا راستہ صاف کر دیتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہتے، اور ہاں اگر تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرتے تو پھر ہم تمہیں بہت جلد وہ جگہ دکھا دیں گے جہاں تمہاری لاشیں تڑپتی ہوں گی اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ شاہ نہاوند کا یہ بیان سن کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم تو نے ہمارے حالات و صفات بیان کرنے میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کی، وہ بالکل ایسے ہی ہیں، یقیناً ہم کھانا بدوش تھے، ہم سب سے زیادہ بدحالی، بھوک و فاقہ کشی میں مبتلا تھے، بدبخت و بد نصیب لوگوں میں ہم سر فہرست تھے، ہر بلائی اور فلاح کے کاموں سے دور تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا، انہوں نے ہم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور آخرت میں اس کی جنت کا وعدہ کیا۔
تو جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم ہمیشہ ہی مشکلات سے نکلنے کے راستوں اور اپنے رب کی مدد و نصرت کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم تمہارے پاس بادشاہت اور عیش و عشرت دیکھتے ہیں، اور اب ہم پہلے والی بدحالی و پریشان حالی کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے، جہاں تک کہ اب ہم تمہاری حکومت پر غلبہ اور تمہارے مال و متاع پر قبضہ کر لیں گے، اور یا پھر سرزمین نہاوند پر جامع شہادت نوش کر لیں گے۔ آیت نمبر 165۔ کیا ولما، اور جب اصابتکم پہنچی تمہیں احد کے دن مصیبت قد، حالانکہ تم پہنچا چکے تھے مثلیہا بدر کے دن اس سے دگنی، کل تم نے کہا انا کہاں سے آئی، ہاذا یہ، کل کہہ دیجئے وہ من عندی انفسکم تمہاری ہی طرف سے ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے، یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی، جیسا کہ صحابہ کرام کو سمجھایا گیا تھا کہ مورچہ نہیں چھوڑنا، کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یعنی احد کے میدان میں جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت و استعجاب کے طور پر نکلا کہ ایسا کیسے ہوا جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، تم نے اس درے کو چھوڑ کر اپنے نبی کی مخالفت کی تو یہ دن دیکھنا پڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو اطاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ مشروط تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ آیت نمبر 166۔ وما، اور جو کچھ اصحابکم پہنچا تمہیں، یوما جس دن، یوم التقل جمعان جس دن ملی دو جماعتیں، فبإذن اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو۔
यानी तुम जो दुश्मन के सामने भाग उठे और उसने तुम में से एक जमात को शहीद कर दिया और कुछ लोगों को जख्मी कर दिया, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की कज़ा व कदर और उसकी हिकमत के मुताबिक था। उसकी तरफ इशारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में पहले ही कर दिया गया था। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हिलाया तो इसका अगला हिस्सा टूट गया। इसकी ताबीर इस नुकसान की सूरत में जाहिर हुई जो मुसलमानों को ओहद में उठाना पड़ा। मैंने दोबारा इस तलवार को हिलाया तो वो पहले से भी ज्यादा शानदार बन गई। इसकी ताबीर इस तरह सामने आई कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वक्ती शिकस्त के बाद फतह से नवाजा और मुंतशिर मुसलमान नए सिरे से लड़ाई के लिए एक जगह जमा हो गए। और मैंने ख्वाब में एक गाय भी देखी जो ज़िबा हो रही थी। अल्लाह ताला के सारे कामों ही में खैर व बरकत होती है। गाय से मुराद वो मुसलमान थे जो ओहद की जंग में शहीद हो गए। आयत नंबर 167। वले यअलम अल्लज़ीना, और ताकि वो जान ले इन लोगों को जिन्होंने नाफाकू मुनाफकत की। वकीला, और कहा गया लहुम उनसे, तालो तुम आओ, कातिलू लड़ो, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, आविद फाओ, या तुम दफा करो दुश्मन को। कालू, तो उन्होंने कहा, लो अगर नअलमु हम जानते, कितालन लड़ाई को, लत्तबअनकुम तो जरूर हम साथ चलते तुम्हारे, हम वो लिल कुफरी कुफर के, यो माइसिन इस दिन, अकरबू ज्यादा करीब थे, मिनहुम उनसे, लिल ईमान बनिस्बत ईमान के। यकूलूना, वो कहते थे, बेअफवाहिहिम अपने मुंहों से, माँ वो जो लैसा नहीं था, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलमु खूब जानता है, बिमा उसे जो यक्तुमून वो छुपाते थे। यानी ओहद में तुम्हें जो कुछ नुकसान पहुंचा वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही पहुंचा, ताकि आइंदा तुम अतायत रसूल का कमा हक का एहतमाम करो। अलावा अजी इसका एक मकसद मोमिनीन और मुनाफिकीन को एक दूसरे से अलग और मुमताज करना भी था। लड़ाई जानने का मतलब ये है कि अगर वाकई आप लोग लड़ाई लड़ने चल रहे होते तो हम भी साथ देते, मगर आप तो लड़ाई के बजाय अपने आप को ही तबाही के धाने में झोंक रहे हैं। ऐसे गलत काम में हम क्यों आपका साथ दें। ये अब्दुल्ला बिन अबई और इसके साथियों ने इसलिए कहा कि उनकी बात नहीं मानी गई थी, और उस वक्त कहा जब वो मुकामे शौत पर पहुंचकर वापस हो रहे थे, और अब्दुल्ला बिन हराम अंसारी रजी अल्लाह अन्हु इन्हें समझा बुझाकर शरीके जंग करने की कोशिश कर रहे थे। अपने नफाक और इन बातों की वजह से जो उन्होंने की, यानी जुबान से तो जाहिर किया जो मजकूर हुआ, लेकिन दिल में ये था कि हमारी अलैदगी से एक तो मुसलमानों के अंदर भी ज़िफ यानी कमजोरी पैदा हो, दूसरे काफिरों को फायदा होगा। मकसद इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मारका ओहद में जब मोमनों और कुफार की मुठभेड़ हुई तो तुम्हें मुसीबत लाहक हुई, तो वो अल्लाह ताला की तकदीर का नतीजा था, ताकि सादिकुल ईमान मुसलमानों की हकीकत खुलकर सामने आ जाए और इन मुनाफिकीन का भी पता चल जाए जो अल्लाह ताला और इसके रसूल और मुसलमानों के साथ अपनी दोस्ती का दम भरते थे, हालांकि उनके दिल कुफ्र से और अल्लाह और उसके रसूल की अदावत से भरे हुए थे। और जब इनसे कहा गया
کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم بظاہر ہی صحیح مسلمانوں کی تعداد ہی بڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی یہ جنگ ہے اور شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ فرمایا کہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ منافقین کی ایسی باتیں دوسری جگہ یوں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وَكَارِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورۃ التوبہ میں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے، بس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 168۔ اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے کالو کہا لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے وَقَعَدُوا جبکہ وہ خود بیٹھے رہے لو اگر اطاعونا وہ اطاعت کرتے ہماری ما قتلوا تو نہ وہ قتل کیے جاتے، قل کہہ دیجئے فَادْرَؤْا تو تم ٹال لو ان انفسکم الموت اپنے نفسوں سے موت کو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ، مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو انکار نہیں، موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اور اسی صورت میں آ کر رہے گی، اس لیے جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا۔ شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر کے یہ بات بیان کی ہے۔ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان و معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمع یعنی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر جہاں ہم جیسی پرلطف زندگی حاصل کریں۔
شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید فانه یسره ان یرجع الى الدنیا فیقتل مرات اخرى لما یرا من فضل شہادہ۔ مسند احمد کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ قرآن نے ان کے اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلٌّ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورۃ الاحزاب میں کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔